बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं, जो सिलसिला हमने शुरू किया है सवालों का जवाब लेंगे हारून साहब से। पहले जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने किया था कि शुरू में सवाल बता दिए थे कि किस किस का हम सवाल इस वीडियो में लेंगे। अज़ीम साहब का सवाल है कि हम मुख्तलिफ़ मसालिक में मुख्तलिफ़ कौमों में हम बटे हुए हैं, तो हम कौम कैसे बन सकते हैं। ज़ाहिद अब्बास साहब का सवाल है, PTI एहतजाज करेगी तो क्या हासिल होगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब का सऊदी अरब से सवाल है कि अगर 2-3 लाख लोगों को जमा कर लिया जाए KPK में और फिर कॉल दी जाए और अल्टीमेटम दिया जाए इमरान खान की रिहाई का, और अगर नहीं होता तो फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए, ये हो सकता है नहीं हो सकता। ओमान से तौकीर आशिक साहब का सवाल है कि 6 मई को अगर इतनी कौमी यकजहती की ज़रूरत थी तो इमरान खान को अगर बहनों से मिलवा दिया जाता, वो आगे पैगाम देती तो ज़्यादा यकजहती की फ़िज़ा होती। मलाइशिया से एक सवाल है कि हारून साहब से ये पूछें कि पाकिस्तान उससे पहले कैसे कामयाब हो सकता है जब तक यहाँ पे शरीयत नाफिज ना हो। और लास्ट सवाल, जो नाम तो उन्होंने नहीं लिखा, कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में हारून साहब की जो राय है वो वही है जो पहले थी या वो अब तब्दील हो गई है। हारून साहब शुरू करते हैं। पहला सवाल अज़ीम साहब का है कि हम मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ मसालिक में बटे हुए हैं, तो कौम कैसे हम बनेंगे, कब बनेंगे? हमेशा कौम इसी तरह बनती है। देखिए, दो चीज़ें किस तरह बनती हैं मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो मेरी महदूद सा मुताला है। ज़ुबान कैसे बनती है, उर्दू ज़ुबान कैसे वजूद में आई। उधर से आ गए तुर्क, आ गए उधर से जनाब उज़्बक आ गए, ताजिक आ गए, पश्तून आ गए, यहाँ हिंदी का रवाज था। वो मुख्तलिफ़ ज़बानों के इख्तलात से फ़ारसी पे अकबर के दरबार में झगड़ा चलता रहा कि गुजराती ज़ुबान जो है, गोजरी उसे कहते थे, गुजराती नहीं, गोजरी ज़ुबान जो है वो पहले ही इन्हीं अवामल के बुनियाद पर तश्कील पा चुकी थी कि इसको सरकारी ज़ुबान करार दिया जाए, या फ़ारसी को। फ़ारसी में चूँकि बहुत काम हो चुका था तो फ़ारसी को सरकारी ज़ुबान करार दे दिया गया। कौमें भी इसी तरह बनती हैं। कौमें मुख्तलिफ़ गिरोह होते हैं। अरब कबाइल मुख्तलिफ थे। अरब की वफ़ादारी कबीले से होती थी, हुकूमत से नहीं होती थी, और किसी और चीज़ से नहीं होती थी। वो कबाइल कैसे एक कौम में ढल गए, और फिर ये इतना बड़ा हादसा, उसको मत भूलिए कि जनाब रसालत माब दुनिया से तशरीफ़ ले गए कि ताइफ, मक्का और मदीना के सिवा सब लोग, वो तो टैक्स देने के आदी नहीं थे, और हुकूमत के वजूद के वो कायल ही नहीं, तो अपनी आज़ादी के कायल थे। बड़े बड़े किबार साहबा ने कहा कि इस वो ज़कात के मामले में नरमी बरती जाइए। वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ डट गए, और क्या हुआ? रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। ये होता है, ये कौमें एक दिन में नहीं बनती। मैं पहले भी ये वाक़या बयान कर चुका हूँ कई दफ़ा, आज फिर बयान करता हूँ। उनके एक दोस्त ने पूछा, अफसोस मुझे नाम याद नहीं रहा, मगर ये मुस्तनद वाक़या है। मुनीर अहमद मुनीर ने लिखा है। जब मुनीर अहमद मुनीर पे वाक़या लिखते हैं तो वो मुस्तनद होता है, वो बड़ी एहतियात बरतते हैं। उन्होंने कहा, जहाँ तक मुझे याद है उन्हीं ने लिखा, उन्होंने कहा कि 46 के इलेक्शन हो चुके थे, यही बात जो आपने कही है, यही सवाल उनके ज़हन में था। कायद आज़म, डू यू रियली बिलीव इट विल बिकम ए नेशन, इट मे टेक 50 years? क्या आप समझते हैं ये कौम बन जाएगी तो 50 साल शायद लग जाएं? He said no, 100 years, क्योंकि उन्हें तारीख़ का बहुत शऊर था। उन्होंने बरतानिया की तारीख़ पढ़ी थी और वो दुनिया की तारीख़ से वाकिफ़ थे। कौम के बनने में इतना ही वक्त लगता है। ये सारी कौमें और कबाइल ये कौम में ढल रहे हैं। अभी मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले एक उसमें वीलाग में, बलूचिस्तान में तहरीक उठी है, गिलगित बल्तिस्तान में उठी है, कश्मीर में उठी है, पंजाब में कि लोगों ने मुंतखब किया है PTI के लोगों को। पख्तूनिस्तान पूरा का पूरा उसके पीछे खड़ा है। एक कौम बनने का अमल इसी तरह होता है, इसके बगैर नहीं। दूसरा सवाल ज़ाहिद अब्बास साहब का है कि PTI अगर एहतजाज करेगी तो उन्हें क्या हासिल होगा। इस वक्त अदालतों से दबाव जितना मर्जी बढ़ा लें कुछ नहीं हो सकता, पूरा निज़ाम कंट्रोल है, तो क्या मिलेगा PTI अगर एहतजाज करेगी, तो क्या वो फ़ायदेमंद होगा? ओ भाई, देखो ये तो एक बड़ी मायूसी की बात है। कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। आप तो मुसलमान हैं माशाल्लाह, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सियासत इतनी पेचीदा चीज़ है कि इसमें तमाम अवामल पे हुक्म नहीं लगाया जा सकता, यानी हतमी राय नहीं दी जा सकती। मुझे 74 याद है, इसराइली इलेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन गलत हो गई, और फिर उसके बाद अपना इंडिया के इलेक्शन के बारे में अमरीकी तजिए गलत साबित हो गए। एक और बड़ा वाक़या हुआ, फिर उसको तो शेख मुजीबुर रहमान को तो कत्ल कर दिया गया। तो उस वक्त ये सवाल बड़ा ज़ेर में अमेरिकन सेंटर में जाता था अंग्रेज़ी अखबारात, गैर मुल्की अखबारात पढ़ने के लिए,
تو یہ سوال زیر بحث آیا وہاں پہ کہ یہ سارے امریکی تجزیے غلط کیسے ہو گئے. میں نے کہا باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، پاکستان کے بارے میں بھی کوئی تجزیہ تھا. میں پاکستان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو میری ذاتی رائے ہے کہ بھئی آپ جاتے ہیں تاجر تنظیموں کے پاس، آپ جاتے ہیں مزدور تنظیموں کے پاس، آپ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پاس جاتے ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز کی رائے پوچھتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا فورم یہ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا فورم مسجد ہے، جہاں 2-3 کروڑ آدمی، یہ جتنے بھی، اب کسی نے تعداد تو نہیں گنی ہے، جمعہ کا آواز سننے کے لیے جاتے ہیں. اس کے لاشعور میں، اس کے کلیکٹیو سب کانشیس میں سب تھا اسلام، چاہے وہ برائے نام ہے، چاہے اسے پوری طرح عمل نہیں کرتے، مگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. یہ چیزیں اپنا نتیجہ پیدا کریں گی، اور ان چیزوں نے آپ نے دیکھا 77 میں اپنا نتیجہ پیدا کیا. اب لوگ کہتے ہیں وہ امریکہ کی سازش تھی. وہ تو امریکہ اپنا خوش تھا بھٹو کے جانے پہ؟ کون کہتا خوش تھا؟ پابندیاں لگا دی تھیں، امداد بند کر دی تھی، پھر انہیں جہالت کی ضرورت پڑ گئی. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے یہ عوامل ہیں جو مل کر ایک قوم کے، یہ ملک تھا ہی نہیں کبھی، یہ تو گزرگاہ تھی. ادھر سے آتے تھے لوگ قندھار سے اور بلوچستان کے راستے، ادھر سے آتے تھے لوگ افغانستان سے یا سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے. تو یہ تو کبھی ایک قوم نہیں تھی، یہ اب ایک قوم بن رہی ہے. سر مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ریاض سے، سعودی عرب سے. انہوں نے کہا کہ وقار ملک صاحب ہیں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے، انہوں نے بھی یہ تجویز دی کہ 2-2.5-3 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے KPK کی حدود میں، اور پھر وفاقی حکومت کو، اس نظام کو الٹیمیٹم دیا جائے عمران خان کی رہائی کا، اور اگر وہ نہیں اس الٹیمیٹم پہ پورے اترتے تو پھر مارچ 2.5-3 لاکھ لوگوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے KPK میں، کیونکہ پنجاب سے جب آنے لگتے ہیں تو کریک ڈاؤن ہوتا ہے، سندھ سے نہیں آنے دیا جاتا، پہلے سب KPK میں آئیں اور وہاں سے اکٹھے آئیں. تو کیا یہ فیزیبل ہے؟ میرے خیال ہے یہ اچھی حکمت عملی نہیں ہے. اچھی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے وہ ویلاگ میں بیان نہیں کی جا سکتی. میری تو خیر اتنی سوچ بوجھ نہیں ہے میں یہ کہوں گا میں پوری حکمت عملی بنا سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی 8-10 ایسے آدمی جمع ہوں تو چھوٹا موٹا مشورہ ہم بھی دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ KPK میں لوگ جمع ہوں گے، وہ آئیں گے، فائرنگ ہوگی، گولی چلے گی، مایوسی پھیلے گی. پہلے بھی لوگ آئے، پہلے بھی کم لوگ تو نہیں تھے، 2-3 لاکھ نہ سی کم صحیح. یہ اچھی حکمت عملی نہیں ہے. دیکھیے سوڈانیوں نے جنرل عمیری کو 3 دن گھروں میں بیٹھ کر باہر نکال دیا تھا، اور ایوب خان سے لوگ تنگ آ گئے، جلوس نکلے گلی گلی، تو خود فوجیوں نے ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں، اور یحییٰ خان کو خود فوج نے فارغ کر دیا تھا. تو وقت ہوتا ہے اس کے لیے. یہ مایوسی کا شکار نہ ہو. صرف یہ ہے کہ یہ اس میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ جو علامہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ 45 پہ جیتے ہیں، جو واقعی جیتے ہیں ان کی اسمبلی بلا لیں، اور کہیں بھی بلا لیں. وہ تو کہتے ہیں قومی اسمبلی کے سامنے بلا لیں اور وہاں اپنا فیصلے صادر کریں. اور یہ ہے کہ مختلف شہروں میں، مختلف مقامات پر، مختلف وقت میں یا ایک ہی وقت میں، مثلا جمعے کے دن یا اتوار کے دن فلاں وقت، ہر گھر کے باہر آدمی کھڑا ہو، ہر گلی میں 5-7 آدمی چھو. ساری گلیوں میں تو پولیس نہیں جا سکتی، کیا کرے گی کچھ لوگوں کو، اور اس کی ویڈیوز بنائیں. وہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اگر خان صاحب نے تنظیم پہ توجہ دی ہوتی، جو ایک اس میں غلطی سرزد ہوئی، 2005 میں میں نے ان سے کہا کہ پختونخوا میں اب کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. انہوں نے کہا ایسا کیا واقعہ ہوا؟ وہ سوابی کے قریب ایک قصبہ تھا مانے جہانگیرہ. میں نے کہا آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں چمک نہیں دیکھی؟ اتنی چمک تو میں نے نہیں دیکھی محترمہ فاطمہ جناح کے بعد، یا بھٹو کے زمانے میں بھی تھی، خیر بھٹو بھی پاپولر تھے. اتنی چمک ہے لوگوں کی آنکھوں میں، ایک امید جاگ اٹھی ہے، اور جب امید جاگ اٹھتی ہے تو تبدیلی آ کر رہتی ہے. بالکل صحیح ہے. سر عاقب صاحب ہیں ملائیشیا سے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک کامیاب کیسے ہو سکتا ہے جب تک یہاں پہ شریعت نافذ نہ ہو، اللہ کا قانون نافذ نہ ہو. وہاں شریعت نافذ ہے اپنا ملائیشیا میں، وہاں پہ اپنا سنگاپور جو ہے وہ تو بالکل ہی مطلب غیر مسلم ہے، وہاں پہ شریعت نافذ ہے. بھائی اللہ کے قوانین شریعت نافذ ہونا یہ مراد نہیں ہے کہ شریعت نافذ ہونے کی اہمیت نہیں ہے.
وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں ایک حد جاری ہو جائے ایک شریعت کی، وہ 40 دن کی خوشگوار بارش کے برابر ہے۔ شریعت تو نافذ ہونی چاہیے، بٹ اٹ از اے پروسیس۔ یہ ایک عالم دین تھے، میں نام نہیں لوں گا، تھے وہ نیک آدمی، وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریر کر رہے تھے، 60 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہا اگر مجھے ظہر کے وقت اقتدار دیا جائے تو میں عصر تک اپنا شریعت نافذ کر دوں گا۔ ارے بھائی شریعت اس طرح نہیں نافذ ہوتی، شریعت تعلیم ہے، شریعت اخلاق کی تربیت ہے، شریعت قرآن کریم کا فہم ہے، شریعت حدیث پہ غور کرنا ہے، اس سے تاریخ کی روشنی میں اس سے نتائج اخذ کرنا ہے، تاریخ اخلاقی، شریعت اخلاق کی تربیت ہے۔ جب تک مولانا روم کا ایک قول ہے کہ کل تک میں بڑا سمجھدار تھا، بڑا تیز فہم تھا، میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج واقعی میں دانا ہوں کیونکہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اسلامی تحریکوں نے جو کام کیا ہے نا، جو مغالطہ پیدا کر دیا ہے، وہ یہ ہے، دیکھیے اگر یہ اسلامی تحریکیں لوگوں کو ان کے اخلاقی تربیت کرتی اور انہیں دین کا فہم ان میں پیدا کرتی، اگر انہیں بدل دیتی، انہیں باطنی طور پر بدل دیتی، انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف لے جاتی، تو معاشرہ بدل جاتا، شریعت بھی نافذ ہو جاتی۔ جب آپ کہتے ہیں ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں، نظام کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ انسانوں کو بدلنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا بدلا تھا؟ وہ میثاق مدینہ میں تو انہوں نے اپنا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور مشرکین کو، عیسائی تو شاید 2-4 ہی ہوں گے، مشرکین کو سب کو ایک امت قرار دیا تھا، ایک امت۔ لیکن لوگ بدل گئے، اور لوگ ایسے بدلے کہ آسمان نے ایسے لوگ کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ جو اپنا مہمان آیا تو اس نے چراغ بجھا دیا کہ چپاتی کم ہے تو خود مجھے نہ کھانی پڑے اور اس کو کھلا۔ وہ کیا ان کے واقعات ہیں، ان کے اثار کشی کے، اور آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایسی مخلوق بھی اس زمین نے دیکھی ہے۔ لیکن خدا کو یہی منظور ہے، دنیا میں خیر و شر کی کشمکش ہو، لوگ امتحانات سے گزریں، آزمائشوں میں مبتلا کیے جائیں۔ اس میں امتحان تو فرد کا ہوتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مایوس ہونا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں آپ کی رائے چینج ہو گئی ہے یا وہی ہے جو پہلے تھی؟ دیکھیے جی، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو میں تو ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی، میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، میں نے کو ملتان سے الیکشن لڑنا ہے یا میں ان کے کسی مخالف کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ اب جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، یعنی ان کے پاس بھیجے گئے لوگ، ان کے پاس 2 مختلف گروپ بھیجے گئے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، کل بھی، یہ کل کا وقت ہے۔ تو اگر یہی استقامت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں تو ظاہر رائے بدل جائے۔ انہوں نے ضمنی الیکشن میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دلوائے تھے جنہیں نہیں دلوانے چاہیے تھے۔ انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کی مخالفت کی تھی، ویسے تو جاوید ہاشمی صاحب نے الٹیمیٹلی خود ہی غلط فیصلہ کر لیا، اور وہ بالکل کہتے تھے ان کو پارٹی میں شامل ہی نہ کرے، ایسا تو نہیں ہوتا، اور انہوں نے کچھ اور غلط فیصلے کرائے، اور وہ اس پہ بضد رہے کہ عمران خان سے پہلے وہ تقریر کیا کریں گے۔ وہ اچھے مقرر نہیں ہیں، وہ پارلیمانی امور کا فہم رکھتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی جو ہے اس کا کردار بدل جاتا ہے تو رائے بھی بدلی جاتی ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے۔ اور سر جاوید ہاشمی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، جس طرح سے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے مسلسل آواز اٹھائی، بات کرتے رہے، یہ تو بڑا، وہ جاوید صاحب کے کردار کا ایک حصہ یہ بھی ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی اس میں ان میں ایک کلندرانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ مخالفین کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور بڑی وسعت ظرف پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بات تو ان کی قابل تعریف ہے، ڈرتے ورتے نہیں ہیں ہاشمی صاحب۔ آخری سوال یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب سے یہ جو بات ہوتی ہے کہ کوئی گئے، بریفنگ دی اور مقصد تھا کہ یکجہتی کی فضا قائم ہو، تو زاہد عباس صاحب کہتے ہیں کہ توقیر عاشق صاحب کہتے ہیں عمان سے کہ عمران خان کی بہنوں کو ملوا دیتے، وہ باہرہ کے میسیج دیتی تو اسے اور زیادہ ایک میسیج یکجہتی کا جاتا اس وقت۔ خان صاحب نے بیان جو دے دیا، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان بہنوں کو کہتے اور بہنیں آ کے بیان دیتی۔ وہ اس میں ذرا یہ فائدہ اس میں یہ تھا
کہ بہت زیادہ اس کا شاید امپیکٹ کچھ بڑھ جاتا، اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے خود بیان دے دیا اور وہ چل گیا۔ اور مودی کا تو مخالف ہی ایک ہے لیڈروں میں سے، آپ مجھے کسی اور آدمی کا نام بتائیں جس نے کہا تھا کہ مجھے ہمیشہ گھٹیا لوگوں سے واسطہ پڑا، مودی کے بارے میں کہا تھا، اور کہا تھا مودی تم نے تاریخ نہیں پڑھی تو وہ تم یاد رکھو گے۔ اس کو تو للکارتا ہی ایک آدمی ہے، اس کو تو اور کسی نے للکارا ہی نہیں ہے۔ نواز شریف تو اس کے خلاف نہیں ہے، زرداری تو اس کے خلاف نہیں ہے، یہ تو کبھی اس نے جو احمد آباد میں قتل عام کیا تھا اس کا ذکر زبان پہ نہیں لاتے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، تو بس اس کے اور کیا عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، دیگر سوالات کے جوابات لیں گے ہارون صاحب سے، بہت شکریہ۔